जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और ब्रेक से पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपने एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और उसमें अभी भी जो ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं वो यही बता रहे हैं कि उनका जो मकसद या जिस मकसद के लिए वो घरों से आए हैं वो मकसद लिए बगैर जाएंगे नहीं। उसमें क्या एक ताकत है, उस मिशन में क्या एक सच्चाई है कि जिसके लिए वो बच्चे, शीरखार बच्चे भी उस तमाम जुलूसों में आपको नजर आएंगे, तमाम जो इस वक्त इज्तिमा है उसमें नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आवाम जो भी निकली हुई है इनकलाब मार्च के नाम पे या आज़ादी मार्च के नाम पर, वो 14 अगस्त से लेकर आज 1 सितंबर है, ये 16-17 दिन जिस अंदाज से उन्होंने गुजारे हैं, तरह तरह की रकावटें रास्ते में खड़ी की गई, खाने पीने की जो बंदिश लगाई गई, लेकिन अब भी आकर जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने हकूक लिए बगैर घरों से नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें मकसद जरूर है, इस बेस जरूर है मुजाहिरीन के मुतालबात में। और दूसरी तरफ हुकूमत किस अंदाज से वो अपने आप को डिफेंड कर पा रही है, या जो भी मुतालबात जिनकी वो बात कर रहे हैं, मॉडल टाउन के सामने से आगाज कर लें तो उसके बाद से FIR वाला मामला आप देख सकते हैं कि जो FIR दर्ज भी की गई उस पर भी अभी भी मुद्दई राजी नहीं है। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने एक रिपोर्ट में उनका अपना नाम आ गया और उन्होंने ये कहा, और उनके वादे, उनकी तसल्लियां, उनके जो झूठ है, अब तो उस पर बात करना भी एक अजीबोगरीब बात है कि वो किस अंदाज से लोड शेडिंग से मुतालिक बातें कर चुके हैं। और मॉडल टाउन से आने के बाद भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर कोई भी बंदा FIR में मेरा नाम दर्ज कराना चाहता है तो करा ले, और FIR दर्ज कराने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़े, कितने लोगों को और कुर्बानी देना पड़े, ये भी आपके सामने है। और फिर उनका ये भी फरमाना था कि अगर रिपोर्ट में मेरा नाम भी आता है तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। तो अभी जो छोटे मियां साहब हैं वो भी, जहां पर ये तमाम सानिया हुआ उनकी अगली गली में, तो वो भी इस इस्तीफे के नजदीक तरीन नहीं पहुंच रहे। और दूसरी तरफ ये जो मुजाहिरीन का अब सब्र, उनकी जो बर्दाश्त है वो खत्म होती चली जा रही है, ये उनका अपना जो स्टांस है वो जरूर इससे कमजोर होगा। तो ये दोनों अतराफ ये कहा जाते हैं, और बैरून जो बैठी जमातें हैं, कुछ ही देर पहले सियासी पार्टियों की कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई और इसमें बहुत सी ऐसी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की थी। उनका भी यही कहना था कि ये मामलात मुज़ाकरात से हल हो, और सुप्रीम कोर्ट और फौज अपने अपने अंदाज में वो भी मामलात को सुलझाने के लिए निकले हैं। देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। लीजिए, आज के पहले कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली मदद। जीती रहो मौला अली मदद। बतूल सिस्टर्स है हमारे साथ पाकिस्तान से, और हमें कुछ पढ़ के सुनाएंगी बेटी। हम लोग सुनाना चाहते हैं। सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
पसार मरे दियान देवार समय के हारी सब तो प्यार का पसार मरे दियान हर कदम उते बढ़वेंदी है हर कदम उते बढ़वेंदी है सारी मत तलबा कुरान सुना से ओखी बन गई जीती रहो बेटी, अल्लाह मोहम्मद वजल फरजहुम। सलामत रहो बेटी। बतूल सिस्टर्स थी नाजरीन हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से अपनी अकीदत में और अपनी इबादत में हमें भी शामिल कर रही थी। तो लीजिए नाजरीन, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने है। टॉपिक है करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो सिस्टर, ये 14 अगस्त से जो मामला शुरू हुआ था, अब ये सूरत हाल ये है कि अब पुरतशद्दद वाक़यात में इजाफा हुआ है, बिल्डिंग्स पर हमले करने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हुक्मरान है उनका यही है मिशन लग रहा है कि वो इज्जत के साथ ये इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक कॉलर आ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। मैं आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज आप करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं फरूक भाई। मैं ये तो आपको पता है कि हर जदीद अपने वक्त पे अपने अंजाम को पहुंच जाता है। जी हाँ। ये जो हुकूमत थी, यजीदियत का प्रचार था जिसमें, और चुन चुन के शियों को मारा भी जा रहा था, और फिर मुज़ाकरात का और कमेटियों पे कमेटियां डालने का भी प्रोग्राम चलता रहा जी। लेकिन किसी की सुनवाई ना हो सकी। आखिर ये अपने अंजाम को आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। लेकिन फरूक भाई, मैं आज आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि ये जो सिलसिले चल रहे हैं और जिस तरह कब्जे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या इस तरीके से पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट बन सकती है? कोई पाकिस्तान में इस तरीके से हो सकता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी? आज ये है, कल फिर वो आ जाएंगे, परसों फिर दूसरा आ जाएगा, ये चलता रहेगा, ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि ये इब्तिदा हो चुकी है। इस सारे सिनेरियो को एक तरफ रख के मैं एक और बात पे आपको लाना चाहता हूँ। इस पे आप जरा आज मुझे तबसरा कर दिखाएं, मैं देखूंगा कि आप कहाँ तक इस पे रसाई रखते हैं। वो बात यह है कि आज हमारे कुछ उलमा जो हैं वो तारुल काजी के पीछे खड़े हैं और बड़े बाम तरीके से तकरीरें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 2-3 बातें इसमें आती हैं। पहली बात तो ये मुझे बताएं कि 100 आदमी की लाशें दे के 5-5 दिन हम बैठे रहे, धरना दिए बैठे रहे। क्या इस तारुल कादरी ने हमारा कोई साथ दिया? तो धरने में शामिल हुआ या कोई किसी किस्म का कंडेम किया इसने? कोई है तो बता दें मुझे। दूसरी मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि क्या आपका जो प्रोग्राम था, मौला कायनात का एक कौल है कि मोहम्मद एक दफा एक सुराग से डसा जाता है, दूसरी दफा नहीं, तो क्या आज आपका ज़ाहिर हकीकत प्रोग्राम जो है वो आपको लेकर कहाँ खड़े हैं? उसके मुताबिक आप क्या कह सकते हैं? वो आपकी सारी मेहनत जो है वो आप हमारे उलमा जब वहां पे खड़े हों तो आपका ज़ाहिर हकीकत कहाँ खड़ा होगा? ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आज तक हमने जब भी ली हैं बैसाखियां दूसरों की ली हैं, सहारे दूसरों के लिए हैं। आज ताहिर अशरफी साहब मौलाना ने किस तरीके से बुलंदबाज दावे से ये कह दिया कि साजिद नकवी इनका लीडर है, ये तो लीडर ही नहीं है। यानी दूसरे हमें लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कौम इतनी सोई हुई है कि हमारे पास लीडर नहीं है। क्या हम एक लीडर बना सकते हैं मुफ्ती जाफर जैसा, आरिफ हुसैनी जैसा? क्या हम अपना लीडर लेके अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते? या क्या ये ताहिर कादरी का जो सिनेरियो आपके सामने है, तस्वीर है, एक आदमी ने सब कुछ खड़ा किया कि हम ऐसा कोई लीडर नहीं ला सकते जो ताहिर कादरी की तरह कौम को एक जगह पे इकट्ठा करके तो अपनी ताकत को बता सके कि हम ताकतवर हैं? क्या हम लोगों के सहारों पे खड़े रहेंगे? मुझे जरा इस पे बता दें, फिर मैं बात करूंगा। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपकी कॉल का। बिल्कुल, बहुत से ऐसे नुकात पर जिन पर इन्होंने बात की, इस पर आगे चल के बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। जी सर, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, देखिए फरूक भाई, पहली बात अभी मैंने नकवी साहब को अभी रिसेंटली अभी ऑन किया है, मैंने टीवी मैंने बात सुन ली है कि वो ताहिर कादरी साहब से बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि पीपल्स पार्टी ने
جماعت اسلامی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ آج وہ جماعت اسلامی کے گھر بھی گئے ہیں، ان کے پاؤں بھی پکڑ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ بچا لو جو ہم نے مل کے انویسٹمنٹ کی ہے نواز شریف کے ساتھ کروڑوں ڈالر کی، وہ جو ہے نا جماعت اسلامی کے پاؤں پکڑ۔ جماعت اسلامی نے کیا دیا پاکستان کو، کیا دیا پیپلز پارٹی کو؟ بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا، یہ دیا تھا جماعت اسلامی نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لیڈر کون ہونا چاہیے، بات یہ ہے فاروق بھائی کہ حق کی آواز کون اٹھا رہا ہے۔ جس دن ہم نے مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ حق کی آواز کے اوپر ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لیڈر ہمارا کون ہے، تو یہ چیز اپناؤ گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو دوسری بات مختصر سے یہی ہے کہ خورشید صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ آئین کی کتاب پکڑ کے اتنی جذباتی تقریر کی، اگر وہ یہ کہتے کہ اگر پاکستان کے اندر میری کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تو یہ آئین کو میں جلا دیتا ہوں، اگر میرے پاکستان میں اس میں کوئی بھوکا آدمی رات کو مر جاتا ہے تو میں اس آئین کو جلا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جائے گھر میں اس آئین کو بچاؤں گا اور زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے جو مشترکہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے ہم اس کو بچائیں گے۔ تو یہ ان کی دوگلی پالیسی ہے، ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور پنجاب کی پیپلز پارٹی کو ان سے میں بات کرتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اٹھو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ پرانی پیپلز پارٹی جس کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، جس کے لیے وہ پھانسی پہ لگے تھے، تو یہ زرداری صاحب زیادتی کر رہے ہیں اور پنجاب کی پیپلز پارٹی اناؤنس کر دے کہ ہم زرداری صاحب کے انڈر ہم نے کام نہیں کرنا۔ اگر پیپلز پارٹی نے یہی رویہ اختیار کیا تو یہ جو کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے۔ چلے آپ کا میسج آ گیا، صرف اور صرف حق کی آواز پہ بات سنو، لیڈر مت سنو۔ مہربانی، بہت شکریہ جی۔ ان کا کہنا تھا، بہرحال اس پر کیا تبصرہ، کالز بہت سی ہیں اور میں کوشش کروں گا جب بھی موقع ملا آپ سے بات کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی مسلسل سی بات کر رہا ہوں واٹسپ سے۔ جی بسم اللہ شاہ صاحب۔ جان کی خدمت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سب سے پہلے جناب کی عابدی صاحب کے دل کی وفات کا ہم تعزیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظری کرم پہ عابدی صاحب کو، ہم آپ کے طرف سے عابدی صاحب کو جہاں بھی ہیں وہ اپنے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ نظری کرم کرے۔ الہی آمین الہی۔ دوسرا یہ رہا کہ ہر آدمی کسی کے متعلق کوئی رائے رکھے لیکن کسی کے متعلق خوش فہم نہ ہو جانا چاہیے اور اتنا باور نہ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کل آپ ہی کے ٹیلی ویژن کے تاثر سے ایک صاحب جو اکثر ٹیلی فون کال کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ طاہر القاضی کی کیا بات کرتے، وہ آیت پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، شاید انہوں نے یہ غلط تاثر لیا ہے۔ آیت کے فوراً بعد جھوٹ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آیت پڑھی ہے یعنی وہ اس قدر ان سے نالا ہیں کہ وہ آدمی قرآن پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس حد تک نہ جانا چاہیے، بس میں یہی کہوں گا۔ اور پاکستان کے موجودہ حالات کے متعلق صرف 2 شعر جی، اور وہ بھی ایک 50 سال پہلے کی پارلیمنٹ میں ہی پڑھا گیا تھا، دوسرا 25 سال پہلے کم از کم۔ اس میں زاہدہ خلیق الرحمان نے پڑھا تھا، یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اسی حد تک پہنچے ہیں ہم، کس کی بات کی جائے کیا ہوا۔ اور میاں صاحب جو کرتے رہے ہیں، آج ایک حلقے کے ووٹ گنے جا رہے ہیں کس کے کہنے پر۔ جیسے جلال خواجہ کہتے ہیں کہ ہم سالسی کرائیں گے، آپ وہ انکار کر گئے ہیں، سالسی کی بات نہیں۔ یہ انہوں نے جتنا بھی جو کچھ کیا ہے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے کسی جرم کا کوئی ثبوت نہیں رکھا ہے، اس کو ثبوت بتا دیتے ہیں۔ آج جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو حملہ ہوا پی ٹی وی پہ عمارت پہ، وہ بھی اس میں لکھا تھا۔ تو نوابزادہ نصر اللہ مرحوم اللہ نگری کرامت کرے، ان کا شعر ہے، انہی کا اپنا شعر ہے، دامن میں کوئی داغ نہ آستین پہ چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یہی بات ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے کہ صبح سے شام تک آدمی بیان کرتا جائے تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر پاتا، ٹیلی فون کال پہ کچھ نہیں ہو سکتا، دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ جب اس حد تک نوبت آ جائے کہ 15 10 یا 13 بندوں کی
FIR درج نہ کی جا رہی ہو اور ساری دنیا کہہ رہی ہے, سارا پاکستان کہہ رہا ہے, اور وہ اندر محصور بیٹھے ہوئے بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ یہ 200-400 کا مجمع کی بات نہیں ہے, مجمع نہ ہونا چاہیے, ایک آدمی کی شکایت پہ وہ FIR در ہو جانی چاہیے. یہ ہے اسلام کی مضمون ایک بھی ہے وہ کافی صحیح. اگر یہ آئین نہیں ہے تو بہرحال میرا خیال ہے جائیں گے صحیح, لیکن 100 پیاز کھا کے بھی جائیں گے, 100 جوتا بھی کھائیں گے. جی بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت مہربانی. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی اظہر صاحب مہربانی. جی میں موجودہ حالات پہ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم نے اتنی کوششیں, محنت اور قربانی سے پاکستان حاصل کیا تھا, اس کی جو موجودہ صورت ہے اس پہ تو یہی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا اسی لیے تبدیل نیشن وائے تھے جن کے بن جائے نشے بند تو کوئی آگ لگا دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جتنی جو افراتفری آپ کو پھیل رہی ہے, اور بہت سے لوگ تو یہ بھی اب سوال کر رہے ہیں کہ صاحب ہم کیسے اپنے لیڈر کو چنیں. دیکھیے سب سے بڑی جو چیز ہے یہ ہے دیکھنے کی کہ ہمارا ایک ایمان ہے, ہمارا ایک عقیدہ ہے, اور اللہ اور رسول کا سب سے بڑا ہمارا جو مطلب رہبر جس کو ہم کہتے ہیں. جب ہم مسلمانوں میں اس بات کی صلاحیت اور اہلیت ہی نہیں رہی کہ جو ہمارے استاد ہیں ہم کو سکھاتے ہیں علم دین, اور جب وہ اسی کے اندر ہی اتنی ساری چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں لرن کرنے والا ہے وہ اسی طرح ظلم میں رہتا ہے کہ اسے آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میرا رہبر اور راہرو کون ہے. ٹھیک ہے, کوئی راہزن ہے یا رہبر ہے, یہ ایک بڑا المیہ بن جاتا ہے پوری قوم کے لیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں امہ کے لیے ایک بڑا المیہ اس وقت جو ہمارے مسلمانوں کی ریاستوں میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ آج تک کہ یہ جو ایک ساری افراتفری ہے کہ ہم اپنی ملک کی ریاستوں کے مسائل کیوں نہیں حل کر پاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اسی سے جو ہے اپنا لیڈر ڈرائیو کرنا چاہیے. اس لیے میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کو کہی ہے کہ علماء دین جو ہیں اس وقت ہمارے لیے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین اور سیاست جو ہے اس کا ہم کا سبب جو ہے وہ کربلا سے بھی ملا ہے, سمجھے نا آپ, کہ آپ کو باطل کی جو جنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں رہ سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ الٹیمیٹلی ان کو پھر فوج سے ہی رابطہ کرنا پڑا. یہی وہ فوج ہے کہ جس نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک انگریز نے یہ جمہوریت کا تحفہ دیا تھا, میڈیا کی آزادی, جس پہ کہ آج ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہ کم از کم اس کا اندازہ ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی جو حکمت ہے اس کو پس منظر ڈالتے ہوئے, اور جو اب یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک طرح سے جھوٹ بولا ہے. تو اگر یہ بات واقعی وہ سچ ہے تو اس کے لیے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ادھر ایک حرف کے کچھ نہیں, ادھر لاکھ عذر کی گفت نہیں, جو کہا تو سن کر اڑا دیا, جو لکھا تو پڑھ کر مٹا دیا. اگر ہمارے وزیر اعظم کے صاحب کا یہ حال ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جمہوریت میں دوسروں سے کیا تقاضا کریں, کیا حق حاصل. صحیح سر, بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کی کال کا. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی عبد القیوم صاحب ہیں آپ ہمارے ساتھ. جی فاروق بھائی آپ اور میری بہن کو سلام. جی بات کریں. جی میں نے آواز بند کر دی. جی پلیز. تو میں بھی دو باتیں کروں گا فاروق بھائی. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی منیمم ڈیمانڈ جو ہماری قوم کی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب فوراً اسٹیپ ڈاؤن کریں, ریزائن کریں, اور اس کے تمام کارندے جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے. 1 مہینہ تو ہو گیا پوری قوم عذاب میں پھنسی ہوئی ہے. آپ کے اسلام آباد میں کوئی دفتر نہیں کام کر رہا ہے. میں نے بہت ساری منسٹری میں لنک کیا, کوئی ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا, وہاں سارے دفتر بند ہیں. تو یہ اس کے کچھ 10 بندے ہیں نواز شریف کے جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے ملک کے ساتھ. اور یہ تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ جعلی ووٹوں سے وزیر اعظم بنا تھا, اس نے 2/3 میجارٹی لی. اس کے اندر ججز بھی شامل ہوئے, آپ کے الیکشن کمیشن کے لوگ بھی شامل ہوئے, ان کے ذاتی بندے بھی شامل ہوئے. تو میرے خیال میں فوج نے جو ان کو خفیہ پیغام دیا ہے, عوام کے لیے کچھ اور پیغام ہے, لیکن ان کو جو پیغام دے دیا گیا ہے کل وہ خطرناک بھی ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف پھر ملنے والے ہیں, آج ملے ریزائن کرنا پڑے گا. جی یہ بالکل ریزائن کرے گا.
اور اس کے بعد جو انہوں نے بےایمانی کی ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ریگنگ کی ہے ان سب کو اریسٹ کیا جائے اور غداری کے مقدمات چلائے جائیں, کیونکہ ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کہ جعلی ووٹوں سے 2/3 میجارٹی لے لی گئی ہے. اور پھر وہ تمام لوگ جو اس کے اندر انوالو ہیں, جسے منسٹر ڈیفینس اور خاص کر منسٹر ریلوے اور ڈیفینس, ان دونوں کو تو پھانسی ہو جانی چاہیے. اس نواز شریف اس کے بائک کے ساتھ یہ بہت بڑے غدار لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو ہونا ہے الیکشن آپ نئے کروائیں جانبداری کے ساتھ. فوج شاید انوالو نہیں ہونا چاہتی, لیکن الیکشن جانبداری سے کروائیں. اور جن لوگوں نے بھی غبن کیا ہے, جن لوگوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے, ان کو میکسیمم سزائے موت ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد اس طرح کے کسی کو جرأت نہ ہو سکے. صحیح جی, بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ عبدالکریم صاحب آپ کی کال کا, اور اپنے اپنے خیالات سے ناظرین سب کو آگاہ کر رہے ہیں. اور کچھ باتیں جیسے ہمارے نقوی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ کچھ جو مذہبی یا ہمارا اپنا جو فرقہ ہے طاہر القادری صاحب کا اور جو دیگر شیعہ رہنما وہاں پہ کھڑے, اور یہاں پر بھی ہدایت ٹی وی پر اظہار حقیقت پروگرام پیش کیا گیا, تو ہم مذہبی طور پہ وہ یہ نہیں کہ شیعہ اور سنی کے جو عقائد ہیں وہ آپس میں ضم ہو گئے ہیں, یا وہ جو عقیدے میں جو تھوڑے بہت جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ سیاسی طور پہ جو پلیٹ فارم ہے, آپ نے اسلام کی تاریخ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے بھی دیکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور بعد میں تمام جو حکومتیں آئی ہیں, وہ معاہدے ہونا یا آپس میں جو کسی گول یا کسی مقصد کے لیے ایک ہو جانا کسی غیر مسلم کے ساتھ, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس میں اگر مذہبی طور پہ جو بھی وہ اپنے فرقے کی انہوں نے نمائندگی کی, ان کے جو بھی پروگرامز آئے, اور اظہار حقیقت ہدایت ٹی وی پہ ہم نے اپنے فرقے کی نمائندگی کی, تو یہ ڈفرینسز تو ہیں ہی, اور پہلے بھی تھے, اب بھی ہے, اور آئندہ بھی رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا, یا طاہر القادری صاحب نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا ہے. وہاں پر یہ سالک بھی ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ مقصد جس مقصد کے لیے وہ وہاں پر اسٹیج پر جمے ہوئے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ناحقوں کو لوگ قتل کرتے ہیں اور FIR تک درج نہیں ہوتی ہے, ناانصافیاں, اور اب جتنے بھی مسائل ہیں اگر ان کی ہم لسٹ گنوانا شروع کر دیں, ہر بندہ اس سے متفق ہے کہ پاکستان وہ اصل میں وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کا خواب دیکھا گیا تھا. تو اس میں جو لوگ اس وقت نکلے ہوئے ہیں وہ پھر بھی قابل سلام ہیں, وہ پھر بھی ایک بہت بڑی قربانی دینے کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں. خواتین ہیں, ان میں بچے ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں. ایسا کون جو ہے وہ پاکستان سے ایسے مسائل کے سب کو خبر تو ہے لیکن نکلتے بہت کم لوگ ہیں. اور یہاں پر ہفتے کی رات کو لوگوں نے مزید جانیں بھی دے دی ہیں, اور مقصد کیا تھا, انہوں نے صرف اپنا پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے جانا تھا, اور اس کی کیوں اجازت نہیں دی گئی. یہ فرونیت اور یہ یزیدیت اور یہ ڈٹائی جو اس وقت حکمرانوں میں ہے وہ کس انداز سے ہو سکتا ہے, ان کو یہ اپنا تو پتا ہوگا کہ وہ اب اگر دوبارہ الیکشن ہوئے اور کتنی ان کی پذیرائی کتنی پاپولیرٹی ہوگی, وہ ظاہر ہے ان کو خود اپنا پتا ہے کہ جو جس انداز سے وہ 11:20 پہ ہی آ کے تقریر جن کی وجہ سے کر دی تھی, تو وہ سارا اب سیناریو ان کو دوبارہ وہ پنچر لگانے والے افراد نہیں ملیں گے الیکشن کمیشن کے, یا اب اوپر افتخار چودھری نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ ROs کو ہی ملا کے سارا کھیل ان کے لیے تمام کرے. تو اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سیاسی شہید بنا دیے جائے, کہ ان کو کالے سے پکڑ کے اتارا جائے, اور پھر وہ دوبارہ عوام میں جائیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میں آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا, موٹر ویز بن رہی تھی, سڑکیں بن رہی تھی, پل بن رہے تھے. تو شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ان کو اب اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں, اتنے لوگ ان سے تنگ ہیں, اور پھر بھی وہ سیٹ پہ براجمان ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج آئے اور ان کو اسی طرح سے سیٹ سے اتارے جس طرح 99 میں اتارا تھا, اور وہ دوبارہ کسی نہ کسی انداز سے NRO کے ذریعے یا معاہدہ کر کے یا تو ملک سے چلے جائے, یا عوام میں کچھ نہ کچھ ساکھ اپنی بچا پائے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ لمحہ ہے سسٹر کہ اب اگر ہم نے یہ تمام, جیسے کہتے ہیں نا سانپ ہے, اگر اس کو ایک لاٹھی مار کے چھوڑ دیں گے تو وہ زیادہ خطرناک ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہے اگر ہم اس کو الجھانے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور نکلے ہیں سلجھانے کے لیے, اس کے حل کے لیے, اور ادھورا سا چھوڑ کے واپس آ جائیں گے, تو یہ مسائل ویسے جو کہ تو ہی رہیں گے. اور جو قابض ہیں, جو حکمران ہیں, جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ جو غریب غربا ان کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں, تو ان کے اندر بھی طاقت آئے گی کہ ایسا بھی ہوا کہ 15-20 دن لوگ بیٹھے رہے, ہزاروں لوگ بیٹھے رہے, تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا, تو اب تو پھر اور 60-70 سال اس سے بھی زیادہ برے حالات ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کو
ان کا کامیاب ہونا اصل میں پاکستان کا کامیاب ہونا ہے. ضرور اس میں کچھ نہ کچھ جو مسائل ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ لوگ آگے داخل ہونے کی کوشش کی، پی ٹی وی کی آج خبریں آئیں تو یہ بہت غلط باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس سے جو مشن ہے یا کاز ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. قیادت کو چاہیے، طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کو، کہ وہ دھبا، وہ اس قسم کا دھبا نہ لے، اس قسم کی سازش ناکام بنائے. چل رہا تھا جی، مطلب اس سے پرہیز کریں کہ ایسا کوئی اقدام نہ ہو جائے جو اتنی دن کی محنت ہے وہ رائگاں جائیں اور یہ ہم ان پہ دھبا لگ جائے. لیکن وہ اس طرح سے وقت گئے تو ضرور تھے، لیکن کوئی ایسا خاص اس میں انہوں نے وہ نہیں کیا، اور آرمی آ گئے اور انہیں سے کہا. اور دیکھیے جماعتیں ہیں اس طرح، سب کہتے ہیں کہ ہم بیچ میں مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے، لیکن اس وجہ کی طرف کوئی بھی نہیں توجہ کر رہا کہ یہ لوگ آئے کیوں تھے. بالکل، اور کیا چاہتے تھے. یہ طاہر القادری صاحب کو جو سن 13 میں بھی آئے تھے وہ اس وقت جانے پہ مجبور ہوئی یا لوگوں میں وہ پذیرائی نہیں ملی. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ راتوں رات آپ اتنی مخالفت جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے؟ آپ نے بیریئر ہٹانے کے نام پہ خواتین تک کو شہید کر دیا، افراد کو شہید کر دیا، اور پھر اب جو ہے وہ جو 4 حلقوں کی بات لے کے 1.25 سال ہو گیا جو چلے تھے، تو کیا وہ اب آپ 12 اگست کو کہہ رہے کہ لیجیے ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں، اور اب یہ تمام جو معاملات کے سلجھانے کی بات کریں ان کو اس وقت ہوش کیوں نہیں تھی؟ یا اگر اپنے مینڈیٹ پہ اتنا بھروسہ تھا تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی جتنے حلقے کھولنے کھولو، جس طرح چودھری نثار نے پارلیمنٹ میں کہا. تو پارلیمنٹ جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ ایک جھوٹ کی اماجگاہ بنا دی. نواز شریف صاحب خود آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بھی آرمی کے اوپر کہ آرمی نے خود یہ انٹرونشن کیا ہے، یہ اس کے اوپر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے ان سے نہیں کہا. حالانکہ 245 یا ابھی تک جو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ آرمی ضرب عزم کی وجہ سے یہ ان کی آپس میں مذاکرات نہیں ہوتے، بات نہیں ہوتی، یہ انہی مسائل کی وجہ سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اور آج کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ ایک اہمیت کا حامل ہے. راحیل شریف صاحب کی کل کور کمانڈرز میں ظاہر ہے فوج نے ایک سٹانس لے کے یا ایک مینڈیٹ راحیل شریف صاحب کو بھی دیا ہوگا کہ یہ ایک باؤنڈری ہے. نواز شریف صاحب اگر ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ اپنا کردار ادا کریں. اور دوسری طرف جو سیاستدان ہیں اور جو اس وقت بالکل بے روزگاری کی طرف جا رہی ہے، جو جماعت اسلامی کی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کی، پنجاب کی پیپلز پارٹی، کل یوسف رضا گیلانی جو سابق پرائم منسٹر، ان کا رویہ اور ہے، خورشید شاہ صاحب کا رویہ اور ہے، سٹانس اور ہے. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ نظام کو بچانے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ہٹ گئے تھے، تصادم کی فضا کو نہیں بننے دیا، راجہ صاحب آگے تو نواز شریف صاحب نے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں. اور دوسری طرف خورشید شاہ صاحب بقول عمران خان بالکل وہی کام کر رہے ہیں جیسے ان کی اپنی ہی جماعت کا کوئی بندہ ان کو دفاع کرنے کا موقع دے رہا ہو. تو یہ پیپلز پارٹی کے بھی اپنے اپنے سٹانس بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو بھی پارٹی عوام کی بات نہیں کرے گی، عوام کے جو دکھ درد ہے اس حوالے سے بات نہیں کرے گی، آگے کے الیکشن میں بے روزگاری ہوگی. لیجیے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک کے بعد آپ کی مزید کالز کو ہم شامل کریں گے.